मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल के नाम एक कदम कुरान की तरफ से ज़ाहिर है कि सिर्फ़ कुरान को समझने की एक कोशिश की गई है। कुरान को पूरा समझना और कमा हक़्क़हू समझना ये हमारे बस की बात नहीं है। सिर्फ़ हम कोशिश करेंगे और उस हदीस पर अमल करेंगे जिस हदीस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमाया है कि जब बंदा मेरी तरफ़ एक कदम बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़कर जाता हूँ। तो हमारी कोशिश है अल्लाह की किताब की तरफ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने अपनी किताब की सही फ़हम अता फ़रमाए और ये सही फ़हम हमारे लिए ज़रिए निजात बने। कुरान की तिलावत हम ज़रूर करते हैं। अगर हमारी उम्र 30 साल की है तो हमने 30 साल से हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, या 40 साल की हमारी उम्र है, 40 साल से हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो क्या हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि 40 साल के अंदर हमने 40 आयतें सीखी हैं? हम 40 आयतों का तर्जुमा समझते हैं या नहीं समझते हैं? आज के वक्त की ज़रूरत ये है कि कुरान को समझ के पढ़ा जाए, अल्लाह के पैगाम को असली रुख देखा जाए, असली मज़मून समझा जाए कि अल्लाह का पैगाम क्या है। कुरान की तिलावत के आदाब हैं, ज़ाहिरी आदाब भी हैं, बातनी आदाब भी हैं। हम ज़ाहिरी आदाब की तो पाबंदी करते हैं लेकिन हम बातनी आदाब को भूल जाते हैं। कुरान जब हम पढ़ते हैं, जब उसकी तिलावत करते हैं तो इससे ईमान ज़्यादा होता है, और ऐसा होता है जो नेक लोग होते हैं तो उनके आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इसका ज़िक्र 7वें पारे में वइज़ा समिअू, जब लोग कुरान सुनते हैं तो उनके आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हमें कुरान पढ़ते हुए रोना क्यों नहीं आता है? इसलिए कि हमारे ईमान में कमी है। हमने वाक़या सुना है अपने बुज़ुर्गों से कि अल्लाह की एक बंदी थी, वो कुरान की तिलावत करती थी और जब जब वो कुरान पढ़ती थी तो आँखों से आंसू जारी होते थे। उसके मरने के बाद उसका भीगा हुआ आँखों के आंसू से भीगा हुआ कुरान रखा हुआ है। इमाम हरम की तिलावत सुनो तो इमाम हरम को तिलावत के दौरान रोते हुए सुनो। वो क्यों रोते हैं? क्योंकि जब वो अल्लाह की आयतें सुनते हैं तो उनके दिल नर्म हो जाते हैं, मोम बन जाते हैं और उस आयतों के मतलब को समझते हैं। खुद ब खुद उन पर लर्ज़ा तारी हो जाता है और आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये ईमान की पुख्तगी की अलामत है और यही ज़ाहिरी और बातनी अदब है कि हम कुरान को अदब और लिहाज से पढ़ें। इस बात का दिल में एतिक़ाद रखें कि कुरान के अंदर उलूम का ख़ज़ाना पोशीदा है। बात, कुरान के अंदर हर मसाइल का हल है। तीसरी बात यह है कि कुरान हर एक के लिए मददगार साबित होगा, हर एक के लिए मुशीर साबित होगा। कैसे भी हालात हों, कैसी भी वाक़यात हों, कैसी परेशानी हो, कुरान से मदद मांगें, कुरान से हिदायत लें। ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद कुरान में फ़रमा रहा है, शिफ़ाउन लिन्नास, कि कुरान लोगों के लिए शिफ़ा है, हुदन लिन्नास, कुरान लोगों के वास्ते हिदायत है। हर आदमी के लिए कुरान हिदायत है, हर आदमी के लिए कुरान शिफ़ा है। बीमारी में, दुख में, तकलीफ़ में जब जब तिलावत करेंगे, मतलब समझ के तिलावत करेंगे, जिस दर्जे की तिलावत करेंगे उस दर्जे की रहमतें हासिल होंगी और उस दर्जे का ईमान बढ़ेगा और उस दर्जे का सवाब हासिल होगा। लिहाज़ा बग़ैर समझे कुरान पढ़ने से सवाब ज़रूर मिलता है लेकिन कुरान पढ़ने की लज्जत नहीं आती। कुरान पढ़ने की जो लज्जत आएगी जब आप समझ के पढ़ेंगे, और कुरान का पैगाम समझने के लिए कुरान को समझकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुरान के पैगाम को आम करने के लिए सिर्फ़ एक कदम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह अपनी मदद के ज़रिए इसको कबूल फ़रमाए और इसको हमारे और आपके लिए ज़रिए निजात बनाए। सूरह आला चल रही थी, सूरह आला में हमने तज़किरा किया था क़द अफ़लह मन तज़क्का, यानी कामयाब हुआ वो शख्स जिसने अपने आप को पाक किया। पाक किस चीज़ से करना है? बुरी आदतों को छोड़कर, बुरे अखलाक को छोड़कर
اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے، اور یہ پاک کرنے کا مسئلہ یہ تا حیات جاری رہے گا۔ یہ ایک وقت نہیں جاری رہے گا کہ کورس ہے اس کو مکمل کر لیا، بلکہ زندگی کی شروع سے لے کر، زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک یہ عمل جاری رہے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً پاک کرتا رہے گا، اپنی برائیوں کو دور کرتا رہے گا اور اپنا محاسبہ خود کرتا رہے گا، وہی کامیاب ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ذکر اسم ربی فصلی، اس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا، فصلی نماز پڑھی۔ پہلے ذکر کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد اللہ کی یاد ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ پہلے ذکر کا تذکرہ کیا گیا، یعنی جب نماز شروع کرو تو اللہ کے ذکر سے شروع کرو۔ جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھو۔ صرف زبان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنا کافی نہیں ہے، یا کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے، صرف دل میں اللہ کو یاد کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا عملی مظاہرہ کرو، بلکہ نماز پڑھو، اور یہ نماز اللہ کی یاد کا عملی مظاہرہ ہے۔ اس کو عمل سے بھی کر کے دکھاؤ، دل اور زبان میں اللہ کو بساؤ اور عمل سے بھی اس کو ظاہر کر کے دکھاؤ۔ یہی اس آیت کا پیغام ہے۔ پہلے ذکر کا تذکرہ کیا گیا، ذکر ہر وقت جاری رہے گا، پھر نماز کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ کامیابی کے راز بتائے گئے ہیں۔ اس آیت میں کامیابی کے 3 راز بتائے گئے ہیں۔ پہلا راز تزکیہ، دوسرا راز اللہ کا ذکر، تیسری کامیابی کا راز نماز ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں کامیابی کا راز ہیں۔ اچھا کامیابی کون سی؟ کامیابی یہ مت سمجھو کہ دنیا میں تکلیف نہیں آئیں گی، دنیا میں دکھ نہیں آئیں گے، دنیا میں درد و الم نہیں آئیں گے، بلکہ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ کیونکہ دنیا فانی ہے، دنیا مٹ جانے والی ہے، یہاں کی خوشی بھی ذرا دیر کی ہے اور یہاں کا غم بھی ذرا دیر کا ہے۔ آخرت کی کامیابی، آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر صفحے میں اور ہر لائن میں آخرت کا تذکرہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک صفحے پر یا ایک آیت میں یا ایک سورت میں آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہو، بلکہ آخرت کا تذکرہ ہر پیج پر موجود ہے، اور صرف قرآن ہی کے اندر نہیں ہے، بلکہ قرآن کے علاوہ جو دوسری آسمانی کتابوں کے اندر آخرت کا تذکرہ ہے۔ تبدیلی آنے کے باوجود بھی آج تک آخرت کا تذکرہ کوئی مٹا نہ سکا ہے۔ آخرت کے متعلق مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی مثال پیش کی ہے۔ وہ مثال یہ ہے، کوئی شخص ارادہ کرتا ہو سفر کا، تو اس کے سفر کا ارادہ ہو کہ وہ ممبئی تک جائے گا اور ممبئی کے بعد وہ آگے نہیں جائے گا، تو اس کی تیاری دوسری طرح کی ہوں گی۔ لیکن کوئی دوسرا شخص ہو، وہ سفر کا ارادہ رکھتا ہو، یہ سوچتا ہو کہ ممبئی تک جاؤں گا، ممبئی سے آگے پھر سمندر بھی پار کروں گا، پھر سمندر پار کرنے کے بعد کسی دوسرے ملک میں جاؤں گا، تو اس کی تیاری دوسرے طرح کی ہے۔ اسی طرح سے وہ آدمی جس کی نظروں میں صرف یہی دنیا کی خوشی، دنیا کی راحت ہے، اس کا سوچنے کا انداز، اس کا عمل کرنے کا انداز دوسرا ہوگا۔ اور ایک وہ آدمی جس کی نگاہ میں آخرت مقدم ہوگی، وہ آخرت کو سب کچھ سمجھتا ہوگا، تو اس کا سوچنے کا انداز اور اس کا عمل کرنے کا انداز دوسرا ہوگا۔ وہ اپنے لیے جو زیادہ راہ لے گا، وہ اس دنیا تک نہیں لے گا، بلکہ جو زیادہ راہ اختیار کرے گا، وہ آخرت کی زیادہ راہ اختیار کرے گا۔ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہمارا سفر لمبا ہے، ہمیں صرف ممبئی تک نہیں جانا ہے، بلکہ سمندر بھی کراس کرنا ہے، اور سمندر کے پاس ایک ایسے ملک میں جانا ہے جہاں اور پیسوں کی ضرورت پڑے گی اور خرچ کی ضرورت پڑے گی، تو وہ اپنے لیے زیادہ راہ اختیار کرے گا۔ اسی طرح مومن کو آخرت کی تیاری کرنا ہے کہ آخرت میں ہمیں نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، آخرت کی آرام ہے، آخرت کا عیش ہے، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ دنیا تو فانی ہے، یہ تو چند روزہ ہے، یہ تو مٹ جانے والی ہے، اس کا کوئی وقوع نہیں ہے، لہٰذا آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اسی لیے آخرت کے عقیدے کو ایمان کا عقیدہ قرار دیا ہے۔ جس کا آخرت کا عقیدہ مکمل نہ ہو، وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔
آخرت کا عقیدہ، دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہو تو موت کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ مومن اسی ملاقات کے شوق میں اپنی رات دن گزارتا ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملنے کا شوق ہے، اور جب وہ شوق میں رات دن گزارتا ہے، شوق میں عبادت کرتا ہے، تو موت اس کے لیے خوفناک نہیں بلکہ ایک خوبصورت پیغام بن کر آتی ہے، ایک خوبصورت مہمان بن کر آتی ہے، اور وہ ہنستے ہوئے موت کو گلے لگا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اس دنیا سے الوداع کہہ دیتا ہے۔ یہی حقیقی مومن کی پہچان ہے۔ اکرام کا حال کیا تھا؟ صحابہ اکرام کا حال یہ تھا، اگر ان کو تیر لگتا تو وہ یہ کہتے فستو و رب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ زخموں سے چور ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، اور یہ کہا کہ احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ زندگی بہت لمبی ہے، دنیا سے زیادہ آخرت میں جیتے تھے، چلتے تھے دنیا میں، لیکن آخرت کے مناظر ان کے خیالوں میں، ان کے تصوروں میں اور ان کی آنکھوں کے سامنے گھومتے رہتے تھے۔ اب سورہ اعلیٰ کا ترجمہ دیکھیے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو بڑا سمجھتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اہم سمجھتے ہو، تم یہاں کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہو، یہاں کی راحت کو راحت سمجھتے ہو، اور آخرت کو بھول جاتے ہو۔ آخرت کی کامیابی کامیابی ہے، آخرت کی راحت راحت ہے، آخرت کی زندگی کو اہم سمجھو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ھذا لفی صحف الاولیٰ، یہی پہلے کی صحیفوں میں تھا، پہلے کی کتابوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے۔ صحف ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے یعنی تورات میں بھی یہی پیغام تھا، و ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی پیغام تھا۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں، لیکن تبدیلی آنے کے باوجود بھی آخرت کا عقیدہ آج بھی موجود ہے۔ اگر کوئی ان کتابوں کا مطالعہ کرے تو اس کو ایسی باتیں اور ایسی آیتیں اور ایسے شلوک مل جائیں گے کہ اس میں آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ آخرت کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت زیادہ بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ سبحانہ وتعالیٰ کما حقہ قرآن کو پڑھنے والا اور سمجھنے والا بنائے، اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔